सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है मंजिल और मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 14 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। 2 दिन गुजर गए। पायलट मेरे साथ बेतकल्लुफ हो गया। हम लोग जो ग़िज़ा खाते थे वही वो खाता था और पसंद भी करता था। उसके लिए हर खाने में मछली ज़रूर रखी जाती थी। दरिया करीब था और मछलियाँ पकड़ने वाले हम में मौजूद थे। वो मछलियाँ पकड़ लाते और हम खाते थे। मैंने देखा कि ये गोरा बादशाह बस्ती के अंदर ज़्यादा घूमता था। दूसरे ही दिन उसने मेरे साथ बर्मी लड़कियों की बातें शुरू कर दी थीं। मैंने भी अज़राह मजाक या जवानी के जज्बात में आकर लड़कियों की ही बातें करना शुरू कर दी थीं। वो कहता था कि यहाँ उसने कुछ लड़कियां ऐसी देखी हैं जिनके जिस्म अंग्रेज लड़कियों से भी ज्यादा अच्छे हैं। वोंग और उसके साथियों ने उसे इस इलाके की बनी हुई शराब भी पिलानी शुरू कर दी थी। मैंने उसे 2-3 बार कहा कि वो अपना नक्शा देखे और मालूम करे कि हम कहाँ हैं और किस तरह यहाँ से हिंदुस्तान की तरफ जा सकते हैं। अब उसका रवैया ऐसा हो गया था कि जैसे वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। मालूम होता है कि आपको ये जगह पसंद आ गई है। एक रोज़ मैंने उसे कहा, क्या यहाँ आपका दिल लग गया है? हाँ, उसने हंसते हुए जवाब दिया। मैं फिजा में बहुत लड़ा हूँ। मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। पहले मेरा स्क्वाड्रन किंगलैंड में था। वहाँ मेरे स्क्वाड्रन ने जर्मनों के खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। फिर हमें इधर भेज दिया गया है। अब मुझे ये मौका मिला है कि मैं इतनी दूर आ गिरा हूँ तो मैं क्यों ना इससे फ़ायदा उठाऊं और कुछ दिन आराम करके सोचूं कि मुझे वापस किस तरह जाना चाहिए। क्या जापानियों ने हिंदुस्तान पर अभी तक हमला नहीं किया? मैंने उससे पूछा। उनके हवाई जहाज़ों ने कलकत्ता के करीब बंदरगाह पर बम गिराए हैं, उसने बताया। लेकिन उससे आगे वो नहीं आ सके। अब तो जापानी हमला करने की पोजीशन में रहे ही नहीं। उन्हें बर्मा से पीछे धकेल दिया गया है। हमने आधा बर्मा उनसे आज़ाद करवा लिया है। मैं तुम्हें ये बता दूं कि हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान को हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मैं उसके साथ हिंदुस्तान के मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता था। मेरे दिल में अंग्रेज़ों की नफ़रत पैदा हो चुकी थी। इसीलिए मैं अपनी बटालियन से भाग आया था। उसने जब कहा कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को कभी नहीं छोड़ेंगे तो मुझे गुस्सा सा आ गया और मैं खामोश रहा। मैं चाहता था कि ये गोरा जल्दी यहाँ से चला जाए। अभी मेरे जहन में ऐसा ख्याल नहीं आया था कि मैं इसे यहीं मार डालूं और लाश दरिया में फेंक दूं। मुझे उस गोरे की जिंदा दिली अच्छी लगती थी। अगले ही रोज वो कुछ ज्यादा ही जिंदा दिली पर उतर आया था। सुबह के 10:30 या 11 का वक्त होगा कि 2 बर्मी दौड़ते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुए। मैं सोच ही रहा था कि उठूं और उस पायलट को साथ लेकर किसी तरफ सैर के लिए निकल चलें। उन बर्मियों ने मुझे जो इत्तला दी उससे मेरा खून खौल उठा और मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसका झोंपड़ा बस्ती की दूसरी तरफ था। मैं उधर जा रहा था तो कुछ दूर से नजर आया कि 4-5 आदमी उसके झोंपड़े के बाहर खड़े थे और झोंपड़े का दरवाज़ा बंद था। मैं बड़ी तेज़ी से उन तक पहुंचा। मुझे इत्तला ये दी गई थी कि उस गोरे ने एक नौजवान लड़की को पकड़ लिया है और उसे अपने साथ झोंपड़े में ले गया है। 3-4 आदमियों ने उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश की तो उसने रिवॉल्वर निकाल लिया और उन आदमियों की तरफ रिवॉल्वर किया तो वो सब भाग गए। फिर मुझे बताया गया कि लड़की को भी रिवॉल्वर से डरा कर वो झोंपड़े में ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं जब उस झोंपड़े तक पहुंचा तो 6-7 आदमी झोंपड़े के बाहर खड़े गुस्से से कुछ बोल रहे थे। वहां मुझे एहसास हुआ कि मैं खाली हाथ आ गया हूं। मैंने उस गोरे से राइफल छुपा कर रखी हुई थी ताकि उसे ये पता न चल सके कि मैं फौजी हूं। ऐसे मौके पर जो इस गोरे ने मौका पैदा कर दिया था, मेरे हाथ में राइफल होनी चाहिए थी। इस गोरे पायलट के पास रिवॉल्वर था और लंबा फौजी चाकू भी था। उसने मुझे बताया था कि पायलट जब फिजाई लड़ाई के लिए जाते हैं तो हर पायलट के पास रिवॉल्वर और लंबा चाकू या गोरखों वाली कोकरी जरूर होती है। कोकरी या ककरी गोरखों का एक खास हथियार है। ये एक किस्म का छुरा होता है जो आगे से चौड़ा और पीछे से पतला होता है। ये खास तरीके से चलाया जाता है। ये जानते हुए कि इस गोरे के पास रिवॉल्वर और चाकू है, मैंने फिर भी ये ना किया कि वापस अपने झोंपड़े में जाता और राइफल लेकर आता। मैं उसे बदमाशी का पूरा मौका नहीं देना चाहता था। मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर जो मंजर मुझे नजर आया वो बड़ी ही शर्मनाक और मेरे लिए इश्ताल अंगेज था। ये गोरा पायलट बिल्कुल बरहना था।
اور اس نے لڑکی کو بے بس کر کے اپنے نیچے گرایا ہوا تھا اور اس کے کپڑے بھی اتار دیے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے ریوالور دکھا کر لڑکی کو ڈرایا اور اسے برہنہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ریوالور اس کے قریب فرش پر پڑا تھا۔ میں نے لپک کر ریوالور اٹھا لیا اور اس کی نالی گورے کی کن پٹی پر رکھ دی۔ گیٹ اپ، میں نے اسے کہا۔ اپ، اپ، گیٹ اپ۔ اس پر اس وقت حیوانیت اور شیطانیت سوار تھی۔ اس نے مجھے اس طرح دھتکارا جیسے میں اس کا غلام تھا اور میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنے دل میں اسے سزائے موت دے دی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سر میں گولی ماروں اور یہ فوراً مر جائے۔ میں نے بڑی تیزی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے بڑی ہی اذیت ناک موت ماروں گا۔ میں نے اس کی گردن سامنے سے اس طرح ایک ہاتھ میں پکڑ لی کہ اس کی شہ رگ میرے انگوٹھے اور شہادت اور درمیانی انگلی کے شکنجے میں تھی۔ میں نے اس کا سانس روک لیا اور اوپر کو زور دیا۔ وہ میرے اٹھتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہی اوپر کو اٹھ گیا۔ وہ بے بس ہو چکا تھا۔ میں اسے اسی حالت میں باہر لے گیا اور اسی ہاتھ سے اسے زور سے دھکا دیا۔ اس وقت تک باہر 7-8 کی جگہ 15-20 آدمی جمع ہو چکے تھے۔ میرے دھکے سے گورا ان آدمیوں کے درمیان جا پڑا۔ اسے پکڑ لو، میں نے کہا۔ ان سب نے اسے جکڑ لیا۔ وانگ اور اس کے وہ ساتھی جو اردو سمجھتے تھے وہ بھی پہنچ گئے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ اسے کھلے میدان میں لے چلو۔ گورا پہلے تو مجھے دوستوں کی طرح کہتا رہا کہ میں ان لوگوں کی حمایت نہ کروں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ میرا اور اس کے بعد تمہارا حق ہے کہ ان کی جو لڑکی اچھی لگے اسے استعمال کرو۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، جیسے میں اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ جب لوگ اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے تو اس نے بلند آواز میں مجھے اور ان لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ میں اندر جھونپڑے میں چلا گیا۔ لڑکی بیچاری کپڑے پہن چکی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے باہر لے آیا۔ اسے اشارے سے بتایا کہ وہ دیکھو اس گورے کا کیا حال کیا جا رہا ہے۔ لڑکی مجھے رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات میں تشکر کی جھلک نمایاں تھی، اور وہ میری مشکور تھی کہ میں نے اسے ایک حیوان سے بچا لیا تھا۔ میں اس طرف چل پڑا جس طرف اس فرنگی کو لے گئے تھے۔ وہ جگہ خاصی کشادہ تھی اور ہموار بھی تھی۔ بستی کے تقریباً تمام لوگ شور شرابہ سن کر آ گئے تھے۔ وہ نہ آتے تو میں انہیں بلا لیتا۔ میرے کہنے پر وہ ایک جگہ رک گئے۔ میں نے وانگ کو بلا کر کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ درختوں کی ٹہنیاں توڑ کر پتے الگ کر لیں۔ میں نے وانگ کو یہ بھی بتا دیا کہ ان ٹہنیوں کا استعمال کیا ہوگا۔ وانگ نے دوڑ کر یہ اعلان کیا۔ 3-4 آدمیوں نے گورے پائلٹ کو پکڑے رکھا۔ باقی سب ٹہنیاں توڑنے اور ان کے پتے الگ کرنے لگے۔ اس طرح ہر ایک آدمی کے پاس ایک ایک چھڑی آ گئی۔ اس دوران یہ فرنگی واہی تباہی بکتا رہا۔ گورا برہنہ حالت میں تھا۔ میں نے وانگ کو آواز دے کر بلایا۔ وہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ اب یہ کام کرو وانگ، لوگوں سے کہو کہ اسے ان چھڑیوں سے پیٹنا شروع کر دیں۔ یہ مرتا ہے تو مر جائے۔ اسے اسی طرح جان سے مارنا ہے۔ وانگ نے اپنی زبان میں وہیں کھڑے کھڑے اعلان کیا کہ اسے مارنا شروع کر دو۔ لوگوں نے اسے درختوں کی ٹہنیوں سے پیٹنا جو شروع کیا تو اس کے جسم سے خون پھوٹنے لگا۔ پہلے تو وہ چیخا چلایا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی آواز بند ہو گئی۔ وہ گرا۔ لوگوں نے گرے ہوئے پر ٹہنیاں برسانی شروع کر دیں۔ میں نے دیکھا کہ جو آدمی پیچھے رہ گئے تھے وہ یوں دھکم پیل کر کے آگے جانے کی کوشش کرتے تھے جیسے اس گورے کو مارنا ثواب کا کام ہو۔ میں دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ میں نے ویسے ہی دائیں طرف دیکھا تو وہ لڑکی جسے یہ فرنگی اپنے ساتھ لے گیا تھا میرے پاس کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا تو اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ مزید 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ مجھے یہ گناہگار فرنگی نظر آنے لگا۔ وہ اب انسان نہیں لگتا تھا۔ اس کا جسم خون کے رنگ جیسا ہو گیا تھا۔ میں اس تک پہنچا، اس کا چہرہ بھی پہچانا نہیں جاتا تھا۔ سر سے پاؤں تک کھال ادھڑ گئی تھی۔ میں نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھیں، وہ مر چکا تھا۔ میں نے اردو سمجھنے والے برمیوں سے کہا کہ جس طرح انہوں نے سمیع اللہ اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو دریا میں پھینکا تھا، اسی طرح اس کی لاش کو بھی گھسیٹ کر دریا میں پھینک آئیں۔ اس روز دریائے ریراوتی کی مچھلیوں کو کھانے کے لیے ایک اور انسان مل گیا۔ شام کھانے کے بعد وانگ اور چند اور برمی جو اردو زبان سمجھتے تھے میرے پاس آ جایا کرتے اور ادھر ادھر کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس شام بھی وہ سب میرے پاس آئے اور قدرتی طور پر ہمارا موضوع یہی انگریز پائلٹ اور اس کا یہ گھناؤنا جرم تھا۔ میں نے ان برمیوں سے کہا کہ ساری بستی میں اعلان کر دو کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی عورت کے ساتھ دست درازی کرے گا، اسے یہی سزا دی جائے گی۔ میرے پاس اب ایک اور ریوالور آ گیا تھا جس کے ساتھ 24 گولیاں بھی تھیں۔ ایک بڑا چاقو بھی مل گیا تھا۔ میں نے اس گورے کی وردی اور شوز ان لوگوں کو دے دیے اور کہا کہ کسی کو پہنا دینا۔
اس کا پیراشوٹ لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس گورے پائلٹ کو لوگوں سے مروا کر میں نے اپنے آپ میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ مجھے یوں لگا جیسے خدا نے مجھے کوئی ایسی طاقت عطا کر دی ہے جو ہر انسان کو نہیں ملتی۔ میں یوں سمجھنے لگا کہ میں جسے چاہوں قتل کروا بھی سکتا ہوں اور کر بھی سکتا ہوں۔ البتہ میں نے اپنے آپ میں تبدیلی نہ آنے دی کہ میں اپنی اس طاقت پر فخر یا تکبر اور غرور کرتا۔ میں آج سوچتا ہوں کہ اگر میں اس وقت اپنے آپ میں غرور اور تکبر پیدا کر لیتا تو یہ آج تک مجھ میں موجود ہوتا اور میں بڑی ہی فضول زندگی گزار رہا ہوتا۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ وہ فضا اور وہ ماحول اور وہ صورتحال تھی ہی ایسی کہ جس کے ہاتھ میں طاقت تھی وہی بادشاہ تھا۔ یہ کیفیت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اگلے روز تانی اور یوون کی شادی ہو گئی۔ بدھ مت کا ایک معمر پیروکار موجود تھا، شادی اس نے کروائی تھی۔ برمیوں کو جشن منانے کا موقع مل گیا۔ میں نے پہلی بار برمیوں کی شادی دیکھی۔ برمی لڑکیاں مل کر بھی ناچیں اور اکیلی لڑکی نے بھی رقص کے کمالات دکھائے۔ اگلے روز بھی بستی والوں پر جشن کا موڈ طاری تھا۔ ہر کوئی خوش اور سرگرم نظر آتا تھا۔ تانی اور یوون کے والدین نے مل کر ساری بستی کو خاص کھانا کھلایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس رات بھی یہ لوگ ناچ گانا کریں گے، لیکن دن کے پچھلے پہر خوشیوں کے اس ہنگامے پر موت کی دہشت طاری ہو گئی۔ دو تین آدمی جنگل میں سے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ ایک شیر نے ایک عورت پر حملہ کیا اور اسے اٹھا کر لے گیا ہے۔ عورت جس گھر کی تھی اس گھر میں تو کوہرام برپا ہونا ہی تھا۔ میں نے دیکھا کہ پوری بستی پر سناٹا اور خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ مجھے اطلاع ملی تو میں باہر نکلا۔ لوگ ٹولیوں میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ شیر نے کہاں اور کس طرح حملہ کیا ہے۔ عینی شاہدوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے کھیتوں میں جو پہاڑی کے دوسری طرف تھے وہاں گئے تو اچانک جھاڑیوں میں سے ایک شیر نے جست لگائی اور اس عورت کو دبوچ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیر نے عورت کی گردن پیچھے سے منہ میں لے لی تھی۔ عورت کی تو آواز بھی نہ نکلی۔ شیر عورت کو گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ یہ جو آدمی دیکھ رہے تھے یہ چھپ چھپ کر بستی کی طرف دوڑ پڑے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ شیر کس طرف گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شیر دھاری دار ہے۔ اس سے پہلے شیر یا بھیڑیا بستی کے اتنے قریب نہیں آیا تھا۔ کبھی کبھی دور سے شیر کی دھاڑ یا بھیڑیوں کی آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ بستی کے لوگ میرے ارد گرد اس طرح اکٹھے ہو گئے جیسے شیر کو صرف میں ہی مار سکوں گا۔ اس دور میں شیروں کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ شیر سے ہم سمجھتے تھے کہ یہ ببر شیر ہے۔ چیتا بھی سنا تھا۔ میں نے 20-22 سال کے بعد ایک آدم خور شیر کی پہلی کہانی پڑھی تھی۔ یہ اردو کے ایک رسالے میں شائع ہوئی تھی۔ پھر میں نے آدم خور شیروں کی کہانیاں پڑھنی شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ دھاری دار شیر ببر شیر نہیں ہوتا بلکہ اسے ٹائیگر کہتے ہیں۔ وہ دھاری دار شیر ٹائیگر تھا جو اس عورت کو پکڑ کر لے گیا تھا۔ یہ تو بہت بعد میں جب میں نے آدم خور شیروں کی کہانیاں پڑھیں تو پتا چلا کہ آدم خور شیر کو کس طرح مارا جاتا ہے۔ ایک درخت پر مچان بنائی جاتی ہے، نیچے بکرا یا بچڑا باندھ دیا جاتا ہے اور شکاری شام کے وقت مچان پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ رات کسی وقت شیر بکرے یا بچڑے کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو اوپر سے اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ یہ بہت بعد کی بات ہے کہ مجھے یہ معلومات حاصل ہوئی تھی، لیکن برما کے اس جنگل میں جب مجھے بتایا گیا کہ شیر فلاں طرف گیا ہے تو میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں رائفل لے کر شیر کے پیچھے جاؤں گا اور اسے مار کر واپس آؤں گا۔ میں نے کہا بھی ایسے ہی، رائفل کی میگزین میں راؤنڈ ڈالے، ایک راؤنڈ چیمبر میں کر کے سیفٹی کیچ چڑھا دیا اور باقی ایمونیشن جیب میں ڈال کر میں چل پڑا۔ میرے ساتھ 4 آدمی ہو گئے۔ ان کے پاس تلواریں تھیں۔ میرے پاس اب ریوالور بھی تھا، لیکن ان برمیوں میں کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہ ملا جو ریوالور چلا سکتا۔ ہم اس جگہ گئے جہاں شیر نے عورت پر حملہ کیا تھا۔ ایک عینی شاہد ہمارے ساتھ تھا۔ اس کی رہنمائی میں ہم اس طرف چل پڑے جدھر شیر عورت کو لے گیا تھا۔ راستے میں دیکھتا گیا تھا، خون کے نشان صاف نظر آئے تھے، اور جہاں اونچی گھاس تھی وہاں صاف پتہ چلتا تھا کہ شیر عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہے۔ تقریباً 1 میل دور گئے ہوں گے کہ جھاڑیوں میں عورت کی لاش پڑی مل گئی۔ شیر کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ یہ تو مجھے 22 سال بعد پتا چلا تھا کہ شیر اپنے شکار کو اسی وقت کھانے نہیں بیٹھ جاتا بلکہ کہیں جھاڑیوں میں چھپا دیتا ہے اور کچھ دیر کے بعد یا عموماً رات کے وقت اطمینان سے کھاتا ہے۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ عورت کی لاش سامنے پڑی ہے اور شیر وہاں موجود نہیں۔ میں نے اپنے ساتھ جانے والے آدمیوں سے کہا کہ لاش اٹھا لیں اور بستی میں لے چلیں۔ ان آدمیوں نے لاش کو اٹھا لیا۔ لاش کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔
ہم سب بستی کی طرف آ رہے تھے کہ ہم سب نے چونک کر پیچھے دائیں اور بائیں دیکھا۔ یقیناً ہم نے شیر کی ہلکی سی آواز سنی تھی۔ وہ غرایا تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے رائفل کا سیفٹی کیچ آن کیا اور رائفل کندھے سے لگا کر نظریں ہر طرف دوڑائیں، لیکن اونچی گھاس، جھاڑیوں اور درختوں میں شیر کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے ان آدمیوں سے کہا کہ وہ تیز چلیں۔ وہ تو ڈر کے مارے بھاگنے کی رفتار سے چل پڑے اور میں زیادہ تر دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتا الٹے پاؤں چلتا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ایک بار پھر شیر کی ہلکی ہلکی غرانے کی آواز سنی، جو زیادہ دور نہیں تھی۔ میں اور زیادہ چوکس ہو کر الٹے پاؤں چلنے لگا۔ شیر نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ خطرہ تھا کہ شیر بستی کے قریب آ جائے گا۔ ہم اس کا شکار اٹھا لائے تھے۔ وہ یقیناً بھوکا تھا، ورنہ اس عورت پر حملہ نہ کرتا۔ ساری بستی عورت کی لاش کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ عورت مسلمان تھی، اسے غسل دیا گیا، کفن نہیں تھا، اسے چادر میں لپیٹ کر دفن کرنا تھا۔ مجھے پیراشوٹ کا خیال آیا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں کفن کا انتظام کرتا ہوں۔ اپنے جھونپڑے میں جا کر میں نے پیراشوٹ میں سے چاقو سے بہت بڑا ٹکڑا کاٹا اور عورت کے لواحقین کو دے دیا۔ انہوں نے اس میں میت کو لپیٹا اور دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ میں بھی اس جنازے میں شریک ہوا۔ رات کو جب حسب معمول وانگ اور 7-8 آدمی میرے پاس آ کر بیٹھے تو موضوع شیر کا شکار ہونے والی عورت تھی اور شیر تھا، اور اس مسئلے پر گفتگو شروع ہو گئی کہ شیر کو کس طرح مارا جائے۔ شیر کو مارنے کا یہ طریقہ نہیں، ایک معمر برمی نے کہا۔ تمہیں لاش وہاں سے نہیں اٹھانی چاہیے تھی۔ تم رائفل لے کر قریب کے کسی درخت پر چڑھ جاتے اور اپنے آپ کو شاخوں میں چھپا کر رکھتے۔ شیر نے لاش کو کھانے کے لیے آنا ہی تھا۔ جوں ہی وہ آتا تم اوپر سے اسے گولی مار دیتے۔ میں اس شیر کو مار کر ہی دم لوں گا۔ میں کل صبح رائفل لے کر اس کی تلاش میں نکلوں گا۔ ایسی بے وقوفی نہ کرنا، اس معمر برمی نے کہا۔ شیر تمہارے سامنے نہیں آئے گا، وہ چھپ چھپ کر پیچھے سے تمہارے قریب آئے گا، اور اس سے پہلے کہ تم سنبھل سکو وہ تمہیں اپنے پنجوں اور منہ میں دبوچ لے گا۔ میں جوانی میں 2 بار انگریز شکاریوں کے ساتھ جنگلوں میں گیا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ کوئی جانور جنگل میں کہیں باندھ دو، جگہ وہی موضوع ہے جہاں عورت کی لاش پڑی تھی۔ خود درخت کی شاخوں میں چھپ جانا۔ شیر اس جانور کو پکڑنے کے لیے آئے گا، اسے گولی مار دینا۔ بستی میں خچریں بھی تھیں، 2 گدھے تھے اور 3-4 بکریاں بھی تھیں۔ کچھ بحث مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ کل اس جگہ جہاں سے لاش ملی تھی ایک بکری کو باندھا جائے گا۔ پھر میں کسی قریبی درخت پر چڑھ کر چھپ جاؤں گا۔ معلوم نہیں میرا ذہن اس طریقے کو کیوں قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہ تو سال ہا سال بعد مجھے پتا چلا تھا کہ شیر کو مارنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ میں اس طریقے کو بہتر سمجھتا تھا کہ رائفل لے کر جنگل میں نکل جاؤں گا اور شیر کو مار لوں گا۔ یہ لوگ جب رات کو اٹھ کر چلے گئے اور میں جھونپڑے میں تنہا رہ گیا تو سوچنے لگا کہ میں شیر کو مار بھی سکوں گا یا نہیں۔ میں یہ نہیں سوچ سکا تھا کہ انسانوں کو مار لینا آسان ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ یقین بیٹھ گیا تھا کہ جس طرح 2 منٹ میں نے 5 آدمیوں کو گولی مار دی تھی، اس طرح میں شیر کو بھی مار لوں گا۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں اگلی صبح حسب معمول اس وقت جاگا جب سورج خاصا اوپر آ گیا تھا۔ میں خدمت گار کو آواز دینے ہی لگا تھا کہ ناشتہ لے آؤ، کہ مجھے دوڑتے ہوئے قدموں کی اور کچھ شور شرابے کی آوازیں سنائی دیں۔ دوڑتے قدم میرے جھونپڑے میں داخل ہوئے اور آنے والے آدمیوں نے مجھے اطلاع دی کہ شیر ایک لڑکے کو ابھی ابھی اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے رائفل اٹھائی، رائفل میں کل کے راؤنڈ پڑے ہوئے تھے۔ میں ان آدمیوں کے ساتھ دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ ہم اس طرف دوڑتے گئے جدھر ہمیں بتایا گیا تھا کہ شیر لڑکے کو پکڑ کر لے گیا ہے۔ راستے میں یہ آدمی مجھے بتاتے گئے کہ 3-4 لڑکے بستی سے دور ٹیکری کے پیچھے چلے گئے تھے اور وہ وہاں بھاگ دوڑ رہے تھے۔ اچانک ایک جھاڑی کے اندر سے شیر نے جست لگائی اور 13-14 سال عمر کے ایک لڑکے کو منہ میں لے کر اسی طرف چلا گیا جدھر وہ عورت کو لے گیا تھا۔ ہمارے پیچھے 4-5 آدمی اور دوڑے آئے۔ ان کے پاس تلواریں تھیں۔ یہ عام قسم کی تلواریں نہیں تھیں، بلکہ یہ چوڑے بلیڈوں والی تلواریں تھیں جو برما اور اس سے اگلے علاقوں میں عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں۔ بعض اوقات لا علمی بہت فائدہ دیتی ہے۔ اس وقت مجھے غم نہیں تھا کہ شیر کے تعاقب میں جا کر اسے مارنا بے حد خطرناک ہوتا ہے۔ مجھے یہ بھی بہت بعد میں معلوم ہوا تھا کہ شیر پہلی گولی سے نہیں مرا کرتا۔ پہلی گولی کھا کر وہ گولی چلانے والے پر حملہ کرتا ہے اور عموماً دوسری گولی چلانے کی مہلت نہیں دیتا۔ اگر شکاری دوسری گولی چلائے بھی تو وہ شیر کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اس کی گولی خطا جاتی ہے۔ پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ شیر اسے چیر پھاڑ دیتا ہے۔ یہ شیر کا جوابی اور انتقامی حملہ ہوتا ہے۔
میں نے رائفل کے آگے سنگین بھی چڑھا رکھی تھی۔ ہم دوڑتے جا رہے تھے اور راستے میں خون کے نشان اور گھاس پر لاش کے گھسیٹنے کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ بہت دور جا کر ہم میں سے ایک آدمی اچانک رک گیا اور اس نے ہمارے آگے اپنے بازو پھیلا دیے۔ وہ ہمیں روک رہا تھا۔ یہیں رکو، اس نے کہا، میں نے شیر کو دیکھ لیا ہے۔ چھپ جاؤ اور ذرا آگے جھاڑیوں اور گھاس میں غور سے دیکھو، تمہیں شیر بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ مجھے اس کا آگے کا تھوڑا سا سر نظر آیا تھا۔ وہاں گھاس اتنی اونچی تھی کہ اچھے قد کے ایک آدمی کی کمر تک پہنچ جاتی تھی۔ جھاڑیاں بھی بہت زیادہ تھیں اور جھکے جھکے درختوں کی بھی بہتات تھی۔ میرے ساتھی پھیل گئے اور میں سیدھا چلتا رہا۔ اب ہم سب دبے پاؤں آگے بڑھ رہے تھے اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے تھے۔ میں نے بائیں طرف دیکھا، ایک ٹیکری نظر آئی جو عام زمین سے تھوڑی سی اونچی تھی۔ میں جھک کر چلتا اس ٹیکری پر چلا گیا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ کر ادھر دیکھا جدھر ہمارے ایک ساتھی نے شیر کا سر دیکھا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے ہم نے عورت کی لاش اٹھائی تھی۔ مجھے شیر نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ دو بھیڑیے نظر آئے جو ایک طرف سے ادھر جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تین اور بھیڑیے ادھر سے ہی آتے دکھائی دیے اور وہ تینوں پہلے دو بھیڑیوں سے جا ملے۔ وہاں جھاڑیاں زیادہ بھی تھیں اور گھنی بھی تھیں، اس لیے نظر نہیں آتا تھا کہ شیر وہاں ہے یا نہیں۔ پانچوں بھیڑیے رک گئے اور پھر سر نیچے کر کے بہت ہی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ وہ جوں جوں آگے ہوتے جاتے تھے، اونچی گھاس اور جھاڑیوں میں چھپتے جاتے تھے۔ اچانک ہی شیر کے غرانے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی شیر کا سر اور پیٹھ نظر آئے۔ وہ بھیڑیوں کو بھگانے کے لیے ان کی طرف دوڑا تھا۔ پانچوں بھیڑیے پیچھے ہٹے اور ذرا ہی دیر کے بعد شیر ایک پہلو سے میرے سامنے آ گیا۔ فاصلہ تقریباً 100 گز کا تھا۔ رائفل وہاں تک پوری طرح مار کر سکتی تھی۔ بھیڑیے پیچھے ہٹ کر رک گئے اور شیر ان سے تھوڑی دور رک کر غرانے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شیر نے لڑکے کی لاش یہیں رکھی ہے اور اسے کھا رہا ہوگا کہ اتنے میں بھیڑیے آ گئے۔ میں نے رائفل کندھے سے لگائی اور درخت کا سہارا لے کر شیر کو شست میں لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی شیر تھوڑا سا اوپر کو اچھلا، گرا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ شیر شاید یہ سمجھ کر بھیڑیوں کی طرف دوڑا کہ انہوں نے اسے گولی ماری ہے۔ بھیڑیے پیچھے کو دوڑے، شیر پیچھے کو مڑا اور بڑی زور سے غرایا۔ میں نے اسے ایک بار پھر شست میں لیا اور پھر گولی چلا دی۔ وہ پہلے کی طرح اچھلا اور گر پڑا۔ اب وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا کیونکہ گھاس اور جھاڑیوں نے اسے چھپا لیا تھا۔ میرے ساتھی جھکے ہوئے چلتے میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ شیر کو مار لیا ہے، لیکن یہ یقین نہیں کہ وہ مر چکا ہے۔ اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، اسے غصے سے غرانا چاہیے تھا۔ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ایک یا دو آدمی چھپ چھپ کر آگے جائیں اور دیکھیں کہ شیر وہاں موجود بھی ہے یا نہیں، اور اگر موجود ہے تو مرا ہوا ہے یا زندہ ہے۔ میں نے وہاں تک پہنچنے کا ایک محفوظ راستہ دیکھ لیا۔ میں ٹیکری کے دوسری طرف اترا اور اس طرف چل پڑا۔ تلواروں والے دو آدمی میرے ساتھ ہو گئے۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے ٹیکری کی اوٹ میں وہاں تک پہنچ گئے۔ وہاں سے سیدھے ہو کر ایک درخت کی اوٹ میں سے دیکھا، شیر سامنے پڑا تھا۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا خون بہتا صاف نظر آ رہا تھا۔ میں رائفل آگے کر کے ٹیکری پر چڑھا اور دوسری طرف اترا۔ دونوں آدمی میرے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے تلواریں تان رکھی تھیں۔ ایک آدمی نے مجھے روک لیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور شیر کی طرف پھینکا۔ شیر دور نہیں تھا، پتھر اس کے پیٹ پر لگا۔ شیر نے پھر بھی کوئی حرکت نہ کی۔ ہم تینوں دوڑ کر قریب پہنچے اور شیر کو دیکھا۔ میں نے رائفل کی نالی اس کی طرف کر رکھی تھی۔ میں نے اس کے سر پر سنگین چبھوئی، وہ پھر بھی نہ ہلا۔ ہم نے فاتحانہ نعرے بلند کیے۔ میں نے دیکھا کہ میری دونوں گولیاں شیر کے پہلو میں لگی تھیں اور سینے میں سے گزری تھیں۔ ایک آدمی آگے چلا گیا اور اس نے آواز دے کر بتایا کہ لڑکے کی لاش یہاں پڑی ہوئی ہے۔ میں نے جا کر دیکھا، 13-14 سال کا بچہ خون میں ڈوبا پڑا تھا۔ شیر نے اسے کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کا سینہ کھایا ہوا تھا اور پسلیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ایک آدمی کو بستی کی طرف اس کام کے لیے دوڑایا کہ وہ کچھ آدمیوں کو لے آئے جو لڑکے کی لاش اور مرے ہوئے شیر کو اٹھا کر لے چلیں۔ یہ شیر کا دوسرا شکار تھا۔ لڑکے کی لاش جب بستی پہنچی تو عورتوں نے چیخ چیخ کر اور اپنے سینوں پر ہاتھ مار مار کر ماتم کیا۔ سب نے مرا ہوا شیر دیکھا۔ دیکھنے والوں میں وہ معمر برمی بھی تھا جس نے مجھے شیر کو مارنے کا صحیح طریقہ بتایا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شیر کے چاروں پنجے دیکھے، پھر اس کے ہونٹ اوپر نیچے کر کے اس کے دانت دیکھے۔ اس نے تو عورتوں اور بچوں کو ہی کھانا تھا، اس معمر برمی نے کہا۔ یہ معلوم نہیں کہاں سے ادھر آ نکلا ہے۔ اس کے پنجے بڑھاپے کی وجہ سے اتنے گھس گئے ہیں کہ یہ اب ہرن اور دوسرے تیز دوڑنے والے شکار کو پکڑ نہیں سکتا۔
اس کے دانت بھی کمزور ہو گئے ہیں، اس کے لیے اب آسان شکار انسان ہی تھا۔ ایسے ہی شیر آدم خور بن جایا کرتے ہیں، ہر شیر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مارا گیا ہے تو سمجھو ہماری بستی محفوظ ہو گئی۔ میں چلا تو کسی اور منزل کی طرف تھا، لیکن ایسے ماحول میں یا ایسی دنیا میں پہنچ گیا جہاں صرف حادثات کی یا عجیب و غریب واقعات کی ہی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ بات آگے چلانے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شیر کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ میرے بھیجے ہوئے آدمیوں نے جب بستی میں جا کر اطلاع دی کہ میں نے شیر کو مار دیا ہے تو بستی کی ساری آبادی اٹھ دوڑی، اور مرے ہوئے شیر کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے جو دھکم پیل کی وہ بڑی ہی دلچسپ تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ ایک بہت بڑا خطرہ ختم ہو گیا۔ جو لوگ شیر کو دیکھ لیتے تھے وہ وہاں سے ہٹ کر مجھے حیرانگی کی نظروں سے دیکھتے تھے کہ میں نے شیر مارا ہے۔ میری بہادری تو اب مصدقہ اور مسلمہ ہو چکی تھی۔ لوگ شیر کو گھسیٹ کر بستی میں لے آئے۔ تین چار آدمیوں نے مل کر شیر کی کھال اتاری۔ میں اپنے جھونپڑے میں چلا گیا۔ رات کو مجھے بتایا گیا کہ بہت سے لوگوں نے شیر کو بکرے کی طرح کاٹ کاٹ کر اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شیر کا گوشت صرف غیر مسلموں نے ہی کھایا ہوگا، لیکن پتہ چلا کہ بعض مسلمانوں نے بھی یہ حرام گوشت کھا لیا تھا۔ یہ گوشت تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں تھا۔ میں نے کہا، کسی بھی مذہب میں درندے کا گوشت کھانا جائز نہیں سمجھا جاتا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، پاس بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے برمی نے کہا، اگر اپنے ہاتھوں مارے ہوئے شیر کا گوشت کھا لیا جائے تو کھانے والے میں شیر جیسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور دل سے ڈر نکل جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس جنگل میں اور اس قسم کی زندگی میں جیسی یہ لوگ گزار رہے ہیں، سب کچھ ہی جائز ہے۔ وانگ عقل مند آدمی تھا۔ اگر وہ اتنا عقل مند نہیں تھا جتنا میں سمجھتا تھا تو اس کی یہی خوبی میرے لیے کافی تھی کہ وہ میرا مخلص دوست تھا، اور اس سے ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ مجھے کبھی دھوکہ دے گا۔ اس کے چار پانچ ساتھی بھی اسی جیسے تھے۔ میں نے انہیں کئی بار کہا تھا کہ مجھے دریا پار کروا دیں اور منزل تک پہنچا دیں۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں جاپانیوں تک پہنچ کر انڈین نیشنل آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں جانا چاہتا ہوں۔ ہر بار وانگ اور اس کے ساتھیوں نے میری حوصلہ شکنی کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ جاپانیوں نے ایک جال بچھایا ہو اور وہ ہندوستان کے فوجیوں کو اس جال میں پھانس کر انہیں جنگی قیدی بنا لیتے ہوں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کہتے تھے کہ عورتوں کے معاملے میں جاپانی ٹھیک نہیں، اور اس قسم کی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ شیر کو مارنے کے 2 3 دن کے بعد میں نے وانگ سے پھر کہا کہ مجھے وہ کوئی گائیڈ نہیں دے سکتا تو راستہ ہی بتا دے، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ ایک بات پر غور کریں صاحب، وانگ نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ کل اس قصبے میں گیا تھا جہاں سے ہم اپنی ضرورت کی چیزیں لاتے ہیں۔ وہاں میں نے یہ خبر پھیلی سنی ہے کہ جاپانی برما سے بھاگ رہے ہیں۔ وہ جو خود بھاگ رہے ہیں وہ ہندوستانیوں کی کیا مدد کریں گے؟ اب آپ جاپانیوں پر اتنا اعتبار نہ کریں صاحب۔ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو کچھ دن اور انتظار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جاپانیوں کے ساتھ جا ملیں اور انہیں شکست ہو جائے، پھر آپ بھی پکڑے جائیں گے تو انگریز وہیں آپ کو گولی مار دیں گے۔ میں نے وانگ کی اس بات کو رد نہ کیا۔ اس انگریز پائلٹ نے بھی، جسے میں نے مروا دیا تھا، مجھے یہی بتایا تھا کہ جاپانی پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آدھا برما آزاد کروا لیا گیا ہے۔ میں نے اس مسئلے پر بہت غور کیا۔ میری پوزیشن میرے لیے بہت خطرناک تھی۔ جاپانی پسپا ہو رہے تھے یا ایڈوانس کر رہے تھے۔ میری پوزیشن یہ تھی کہ میں پکڑا جاتا تو فوراً مجھے پیچھے بھیج دیا جاتا اور میرا کورٹ مارشل ہوتا۔ اگر سزائے موت نہ ملتی تو 5 6 سال کی سزائے قید ضرور مل جاتی۔ یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ جاپانی پیچھے ہٹ کر انڈین نیشنل آرمی کو ساتھ ملا لیں اور پھر دوبارہ سے حملہ کریں۔ مجھے ابھی معلوم نہیں تھا کہ آئی این اے میں ہندوستانیوں کی کتنی کچھ نفری اکٹھی ہو گئی ہے۔ برما فرنٹ پر آنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ جاپانیوں نے سنگاپور، ملایا اور سماٹرا وغیرہ میں انگریزوں کی جتنی فوج تھی اس سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے۔ اس فوج میں ہندوستانیوں کی نفری بھی بے شمار تھی۔ اگر یہ ساری نفری جاپانیوں نے آئی این اے میں شامل کر لی تھی تو پھر وہ دوبارہ برما پر زوردار حملہ کر سکتے تھے۔ میرے سامنے ایسا مسئلہ آ پڑا تھا جس کا مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے اپنا انجام بھی اچھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سزا سے بچنے کی صرف ایک صورت میرے سامنے آتی تھی، انگریز برما پر دوبارہ قابض ہو جاتے تو میں نے اس صورت کو سامنے رکھ کر سوچا کہ میں سارے کپڑے اتار کر یا صرف پتلون پہن کر انڈین آرمی کی کسی یونٹ میں جا پہنچوں گا اور کہوں گا کہ مجھے جاپانیوں نے جنگی قیدی بنا لیا تھا اور میں وہاں سے فرار ہو گیا تھا اور راستے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جنگلوں میں بھٹکتا پھرتا رہا ہوں۔ سوچ سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا
کہ ابھی میں ان لوگوں کے ساتھ ہی رہوں، پھر دیکھیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے وانگ سے کہا کہ وہ تیسرے چوتھے روز قصبے میں جایا کرے اور جنگ کی تازہ بتازہ خبریں لایا کرے۔ میں نے اس سفر نامے میں پہلے جاپانیوں کے متعلق یہ بتایا ہے کہ جاپان نے جنگ سے بہت پہلے سنگاپور، برما اور تمام علاقوں میں جو آج کل انڈونیشیا کہلاتے ہیں جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ ہندوستان میں بھی جاپان کے جاسوس موجود تھے۔ میں یہ تفصیلات آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جاپانی کس قدر بہادر لوگ تھے اور ان میں جانیں قربان کرنے کا جذبہ کس قدر شدید تھا۔ یہ ساری باتیں مجھے جنگ کے بہت بعد جا کر معلوم ہوئی تھیں۔ مجھے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں جاپانیوں کی بہادری اور قومی جذبے کی کہانیاں مشہور ہوئی تھیں۔ جاپانیوں کے دشمنوں، جن میں برطانیہ، امریکہ اور دوسرے تمام یورپی ممالک تھے، انہوں نے اپنے اخباروں اور رسالوں میں جاپانیوں کے جذبہ اثار کے واقعات اور داستانیں شائع کی تھیں اور خراج تحسین بھی پیش کیا تھا۔ میں یہ ساری باتیں پہلے ہی سنا دیتا ہوں تاکہ ان کے پیش نظر آپ میرا سفر نامہ سنیں۔ جاپانیوں کے ان جذبے کی تفصیلات میں اپنے پاکستانیوں کو خاص طور پر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جذبہ مسلمانوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن پاکستانیوں نے معلوم نہیں اس جذبے کو کہاں پھینک دیا۔ آج شدید ضرورت ہے کہ پاکستانی حکمران اور عوام اس جذبے کو از سر نو زندہ کریں، ورنہ ہندو جیسا بزدل اور عیار دشمن ہمارا نام و نشان مٹا دے گا۔ جاپانی سرنڈر یعنی ہتھیار ڈالنے کے تصور سے ہی ناآشنا تھے۔ میں نے جنگ کے بعد اب تک ایسی بے شمار کتابیں پڑھی ہیں جن میں جاپانیوں کے طریقہ جنگ کی تفصیلات چھپی ہیں۔ جاپانی فوج برما سے اس خیال سے پیچھے ہٹتی چلی گئی کہ انہیں کمک مل جائے گی اور وہ از سر نو تنظیم اور ترتیب میں آ کر پھر حملہ کریں گے۔ برما سے آگے انہوں نے بے شمار علاقے فتح کر رکھے تھے۔ انہیں کہیں سے بھی کمک، سپلائی اور ہر طرح کی مدد مل سکتی تھی۔ بعض جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ جاپانیوں نے دانستہ برما سے پسپائی اختیار کی تھی تاکہ انگریز اور آگے آ جائیں اور پھر ان کے ساتھ حساب کتاب برابر کیا جائے۔ لیکن اب جاپانیوں کو مدد نہیں مل سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جاپان کی فوج اپنے ملک سے بہت دور آ پہنچی تھی۔ نقشے پر دیکھیں کہ جاپان کہاں ہے اور برما اور ہندوستان کتنی دور ہیں۔ یہ بحر الکاہل ہے جس میں اتنے زیادہ جزیرے ہیں جن کا کوئی شمار ہی نہیں۔ ان میں بعض جزیرے تو بہت چھوٹے سے ہیں، ان میں کوئی آبادی اس وقت تک تو نہیں تھی، نہ ہی میرا خیال ہے کہ آج ہے، اور کچھ جزیرے بہت ہی بڑے ہیں جن میں فلپائن ایک ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے کم بڑے جزیروں کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں۔ بڑے جزیروں میں آبادی اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے۔ جاپانیوں نے ان تمام جزیروں پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر وہ سنگاپور، ملایا اور برما تک پہنچے تھے۔ جاپانی فوج اور نیوی اچانک حملہ آور ہوئی تھی اور سمندری طوفان کی طرح آئیں اور سارے بحر الکاہل پر چھا گئیں۔ انہوں نے کوریا اور چین کے خاصے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ جاپانیوں کے پاس فوج بہت تھی، ایئر فورس بھی کچھ کم نہ تھی، اور اس کی نیوی اتنی مضبوط اور طاقتور تھی کہ اس میں طیارہ بردار بحری جہاز بھی تھے۔ یہ ساری جنگی قوت بڑی ہیبت ناک جنگی قوت تھی، لیکن جاپان کی ہائی کمانڈ اور جاپان کے بادشاہ ہیرو ہیٹو نے یہ سوچا ہی نہیں کہ انہوں نے محاذ کو، یا دوسرے لفظوں میں میدان جنگ کو اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے کہ ہر جگہ تک وہ سپلائی اور کمک نہیں پہنچا سکیں گے۔ اعلیٰ جاپانی کمانڈروں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کا مقابلہ انگریزوں سے ہے جن کی بادشاہی بلا مبالغہ آدھی دنیا پر پھیلی ہے۔ انگریزوں کے پاس ایک تو اپنی فوج تھی، اس کے ساتھ ہندوستان، آسٹریلیا، افریقہ اور ایسے کئی ممالک کی فوجیں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ امریکہ انگریزوں کا اتحادی تھا۔ امریکہ کے پاس ذرائع اور وسائل بہت زیادہ تھے۔ امریکہ کی جنگی طاقت انگریزوں سے بھی زیادہ تھی۔ میں جنگ کی تفصیلات سنا کر آپ کو بور نہیں کروں گا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جاپان نے محاذ اتنا زیادہ پھیلا کر اپنے لیے ایسے مسائل پیدا کر لیے تھے جن کا کوئی حل ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جاپانی فوجوں کی پسپائی شروع ہو گئی تھی۔ امریکہ کی بحری اور فضائی طاقت کا ہی کوئی حساب نہ تھا۔ امریکہ اور برطانیہ کی بحری فوجوں نے مل کر جاپانیوں کو برما سے پسپا کر دیا، پھر انہیں جاوا، سماٹرا، ملایا اور سنگاپور سے بھی نکال دیا۔ وہاں یعنی ان جزیروں پر ہوائی جہازوں سے اور بحری جہازوں سے بھی آگ برسائی گئی تھی۔ جاپانی بحر الکاہل کے ہزار ہا چھوٹے بڑے جزیروں پر قابض تھے۔ ایک ایک بڑے جزیرے پر حملے کیے گئے تاکہ جاپانیوں کو ہر جزیرے میں ختم کیا جائے۔ یہاں سے جاپانیوں کی حیران کن بہادری اور جانیں قربان کرنے کا جذبہ سامنے آیا۔ میں صرف یہ واقعات مختصراً پیش کروں گا۔
میں نے پہلے بتایا ہے کہ جاپانیوں کے ہاں ہتھیار ڈالنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جاپانیوں کا جذبہ یہ بھی تھا کہ کوئی جاپانی جنگی قیدی نہیں بنتا تھا۔ جنگی قیدی بننے کے بجائے جاپانی خودکشی کر لیتے تھے۔ اس خودکشی کو جاپانی زبان میں ہارا کیری کہا جاتا تھا، اور جاپانی بڑے فخر سے خودکشی کیا کرتے تھے۔ خودکشی سے پہلے ہر جاپانی نعرہ لگاتا تھا، شہنشاہ جاپان کے نام پر۔ خودکشی کو جاپانی مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ ٹینک کا مقابلہ ٹینک ہی کر سکتا ہے یا ٹینک شکن توپ کا گولہ اثر کرتا ہے؟ ٹینکوں کو روکنے کا ایک طریقہ ٹینک شکن بارودی سرنگ بھی ہے۔ یہ بارودی سرنگیں ٹینکوں کے راستے میں پہلے ہی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بچھا دی جاتی ہیں۔ انہیں زمین میں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ جب کوئی ٹینک اس سرنگ کے اوپر سے گزرتا ہے تو بارودی سرنگ اس کے وزن سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ٹینک کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسے واقعات جنگ کے بعد فوجیوں نے بھی سنائے تھے، اور میں نے انگریزوں کی 2 کتابوں میں بھی یہ واقعات پڑھے تھے کہ اچانک ٹینک یا بختر بند گاڑیاں آ گئیں۔ جاپانیوں کو قبل از وقت پتہ نہ چل سکا۔ وہ دشمن کے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے سامنے مورچوں سے نکل کر نہیں آ سکتے تھے کہ بارودی سرنگیں بچھا سکیں۔ بارودی سرنگیں بچھانے کا وقت ہی نہیں رہا تھا۔ جاپانی سپاہیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک بارودی سرنگ ہاتھ میں لے لی اور پیٹ کے بل رینگتے ہوئے کسی نہ کسی اوٹ کے پیچھے چھپتے ہوئے ٹینکوں کے راستے میں آ گئے۔ ایک ایک سپاہی ایک ایک ٹینک کے قریب ہو گیا۔ جو ہی ٹینک قریب آیا، جاپانی سپاہی نے سرنگ اس کے پٹے کے آگے رکھ دی۔ ٹینک سرنگ کے دھماکے کا شکار ہو گئے، اور اس کے آگے سرنگ رکھنے والے جاپانی کے جسم کے بھی پر خچے اڑ گئے۔ امریکی فوجیوں نے بحر الکاہل کے ان بڑے بڑے جزیروں پر حملہ کیا جن پر جاپانی فوج قابض تھی۔ ہر جزیرے پر یہ مظاہرہ دیکھنے میں آیا کہ جاپانی ہار گئے لیکن پسپا نہیں ہوئے۔ ان کا جانی نقصان تو بے شمار ہوا۔ امریکی فوج نے اعلانات کیے کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن جاپانیوں نے ہتھیار نہ ڈالے۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنے آپ کو گولیاں مارنی شروع کر دیں، یا رائفلوں سے سنگینیں اتار کر اپنے دلوں میں اتار لیں۔ میں نے ایک انگریزی کتاب میں یہ واقعات پڑھے تھے۔ یہ کتاب ایک امریکی صحافی نے لکھی تھی۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ محاذ پر گیا تھا۔ اس نے لکھا کہ جب ایک جزیرے میں جاپانی فوجیوں نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے خودکشی کرنی شروع کر دی تو ایک جاپانی سپاہی کو دیکھا۔ وہ اپنے مورچے سے باہر نکل آیا۔ امریکی سمجھے کہ وہ ہتھیار ڈال کر ان کی طرف آئے گا، لیکن اس جاپانی نے یوں کیا کہ ایک گرنیڈ ہاتھ میں لیا، اس کی پن نکالی، اپنی اسٹیل ہیلمٹ اتاری اور گرنیڈ اپنے سر پر رکھ کر اپنے اوپر اسٹیل ہیلمٹ رکھ لی اور بڑے آرام سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ چند سیکنڈ گزرے تو گرنیڈ ہولناک دھماکے سے پھٹا۔ کوئی دیکھ نہ سکا کہ جاپانی کہاں اڑ گیا۔ اس کے جسم کے ٹکڑے دور دور بکھر گئے تھے۔ ایک جزیرے میں تو اس سے زیادہ حیران کن منظر دیکھنے میں آیا۔ امریکی فوج نے وہاں بھی جاپانیوں پر غالب آ کر اعلان کیا کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن جاپانیوں کی طرف سے گولیاں آتی رہیں۔ ان کے فائر سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کی نفری بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ آخر جاپانیوں کی طرف سے فائر بند ہو گیا۔ امریکی فوجی یہ جانتے ہوئے کہ جاپانیوں کی زیادہ تر نفری ماری گئی ہے اور ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی، جاپانیوں کے مورچوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ ایک جاپانی مشین گن ہاتھ میں لیے سامنے آ جائے گا اور مشین گن کے فائر سے ہمارے بہت سے آدمیوں کو مار کر ایک گولی اپنے آپ کو مار لے گا۔ ان جاپانی مورچوں میں مکمل طور پر خاموشی طاری ہو گئی تو امریکی فوج نے پیش قدمی کی۔ قریب گئے تو مورچے خالی تھے اور وہاں جتنے بھی جاپانی تھے وہ سب مرے پڑے تھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ جاپانیوں کی ساری نفری ماری گئی ہو۔ وہ بڑا گھنا جنگل تھا جس میں اونچی اور پھیلی ہوئی جھاڑیاں بھی تھیں اور اونچی نیچی ٹیکریاں بھی تھیں۔ امریکی دوڑتے ہوئے آگے گئے تھے لیکن انہیں کوئی جاپانی فوجی نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2-3 امریکی اونچی ٹیکریوں پر چڑھ گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اوپر بلایا اور کہا کہ وہ تماشا دیکھو۔ امریکی دوڑتے ہوئے اوپر گئے۔ انہوں نے سمندر کی طرف دیکھا جو وہاں سے دور نہیں تھا۔ جاپان کے جو فوجی بچ گئے تھے وہ سمندر میں آگے ہی آگے چلے جا رہے تھے۔ وہ پانی میں چلتے گئے اور پانی گھٹنوں سے کمر اور کمر سے اوپر ہوتا گیا۔ پھر جاپانیوں کے سر باہر رہ گئے اور پھر سر بھی غائب ہو گئے۔ یہ کم و بیش 1,500 فوجی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا تھا۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی تیرنے کی کوشش نہیں کی، نہ پھر ان میں سے کوئی پانی کی سطح پر نمودار ہوا۔ اب سنیں کہ بٹالین کمانڈر، بریگیڈ کمانڈر اور ڈویژن کمانڈر ہار جانے کی صورت میں کیا کرتے تھے۔ یہ کمانڈر جب دیکھتے تھے کہ اب ان کی شکست یقینی ہو گئی ہے تو وہ تمام افسروں کو اگلے مورچوں سے دور پیچھے کسی غار میں یا کسی ایسی جگہ جہاں انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے ہوتے تھے
اکٹھا کر کے باقاعدہ ایک تقریب منعقد کرتے تھے۔ تمام افسر شراب کا ایک ایک یا دو دو گھونٹ پیتے تھے۔ کمانڈر مختصر سی تقریر کرتا تھا جس میں وہ اپنے ان سپاہیوں سے جو مارے جاتے تھے معافی مانگتا تھا کہ وہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکا۔ وہ اپنی شہنشاہ سے معافی مانگتا اور ایک چھوٹے سائز کی تلوار جو ہر بڑے افسر کے پاس ہوتی تھی نکال کر اپنے پیٹ میں اس مقام پر رکھ کر جہاں پسلی ختم ہوتی ہیں، دونوں ہاتھوں سے تلوار اپنے پیٹ میں اتنی زور سے اتار لیتا تھا کہ تلوار کی نوک پیٹھ کی طرف سے باہر آ جاتی تھی۔ اس طرح کئی ایک سینئر کمانڈروں نے، جن میں برگیڈیئر اور جرنیل شامل تھے، انہوں نے خودکشی کی تھی۔ جاپانی اپنے شہنشاہ کو سورج کا بیٹا کہتے تھے، اور اب بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ ان کا بادشاہ سورج کا بیٹا ہے۔ جنگ عظیم والا بادشاہ ہیروہیٹو تقریباً 2 سال گزرے مر چکا ہے، اور اب اس کا بیٹا بادشاہ ہے۔ جاپان میں جمہوریت رائج ہے، اس کے ساتھ انہوں نے انگریزوں کی طرح بادشاہ کو بھی روایتی طور پر ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جاپانیوں نے جنگ کے آخری دنوں میں جذبہ حب الوطنی کا ایسا مظاہرہ کیا تھا کہ ساری دنیا کو انگشتے بدنداں کر دیا تھا۔ امریکہ کا بحری بیڑا بہت ہی بڑا تھا۔ بحری جنگ میں جاپانی خاص مہارت رکھتے تھے، لیکن ان کا بحری بیڑا امریکہ کے مقابلے میں کم تھا۔ پھر بھی انہوں نے سمندر میں بڑی دلیری سے مقابلہ کیا۔ ان کا بیڑا جلد ہی تقریباً ختم ہو گیا۔ اس صورتحال میں امریکہ کا بحری بیڑا بڑی تیزی سے جاپان کی طرف بڑھنے لگا۔ جاپانیوں کے پاس اتنی بحری طاقت رہی ہی نہیں تھی کہ امریکہ کے بحری بیڑے کو روک سکتے۔ ایک روز جاپان کی ایئر فورس کے ایک اعلیٰ افسر نے اپنے 24 لڑاکا ہوا بازوں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ امریکہ کے بحری جہاز بڑی تیزی سے جاپان کی طرف بڑھے آ رہے ہیں، اور انہیں روکنے کے لیے جاپان کے پاس بحری بیڑا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس نے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ایک ہوا باز اپنے ہوائی جہاز کو اڑا لے جائے، اور ہر ہوا باز اپنے لیے ایک ایک امریکی بحری جنگی جہاز دیکھ لے اور اس پر غوطے میں جا کر اپنا طیارہ بحری جہاز کی چمنی پر کریش کر دے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں کسی کو ایسا حکم نہیں دے سکتا، مجھے ایسے رضاکاروں کی ضرورت ہے جو اپنے وطن پر اپنی جان قربان کر دیں۔ اس نے کہا کہ ادھر ایک جان جائے گی اور ادھر امریکہ کا اتنا بڑا جنگی جہاز تباہ ہو جائے گا۔ مجھے ایئر فورس کے اس آفیسر کا نام یاد نہیں رہا، وہ ساری دنیا میں مشہور ہوا تھا، اور دنیا بھر کے جنگی وقائع نگاروں نے اسے خراج تحسین پیش کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے رضاکاروں کی ضرورت ہے، لیکن 24 کے 24 ہوا بازوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں، کسی ایک نے بھی ہچکچاہٹ کا اظہار نہ کیا۔ میں تفصیل سے یہ طریقہ جنگ یا دفاع کا یہ حیران کن طریقہ نہیں سنا رہا، مختصر سی بات کرتا ہوں۔ اگر میں ایک ایک جاپانی ہوا باز کا واقعہ سناؤں کہ وہ کس طرح جوش و خروش سے گئے اور انہوں نے کس طرح امریکی بحری بیڑے کی کمر توڑی، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آپ خون میں ابال سا محسوس کریں۔ مختصر یہ کہ ان 24 ہوا بازوں نے اپنے اپنے طیارے امریکہ کے بحری جہازوں پر کریش کیے اور امریکی بحری بیڑے کی پیش قدمی رک گئی۔ امریکہ کے بمبار ہوائی جہازوں نے جاپان پر، خصوصاً جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو پر اتنی زیادہ بمباری کی تھی کہ شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ جاپان کے چند اور بڑے شہروں کا بھی امریکی ایئر فورس نے یہی حال کیا تھا، لیکن جاپانیوں کے مورال کو نہ توڑا جا سکا۔ جرمنی بہت بڑی جنگی طاقت تھی، یورپ میں جرمنی نے تباہی مچا دی تھی، لیکن جرمنی کو آخر ہتھیار ڈالنا پڑے تھے۔ جاپانی شکست تسلیم نہیں کر رہے تھے۔